बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सच टेली विज़न की जानिब से एक खुसूसी नशिस्त और मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी। नाज़रीन, सच टेली विज़न की जानिब से आलम इस्लाम की अज़ीम हस्तियों के अय्याम जब भी हों, हम बड़े खुशू खुशू के साथ, उसको एहतशाम के साथ प्रोग्राम लेकर हाज़िर होते हैं। और अगर बात हो ख़ानदान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की, खानवादे ख़त्म मरतबत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फिर प्रोग्राम की तैयारी के हवाले से सच का ज़ौक़ व शौक़ कुछ और ही होता है। आज भी कायनात की एक बहुत अज़ीम हस्ती के हवाले से प्रोग्राम, और प्रोग्राम है हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो 5वें लाले विलायत हैं, खानवादा नबूवत के चश्म चराग़ हैं। और आपका नाम नामी आते ही सब की जबीनें फ़रते अक़ीदत से झुक जाती। यकीनन इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी ऐसी शानदार और इस कदर इल्मी शख्सियत है कि आलम इस्लाम को इस अज़ीम हस्ती पर फ़ख्र होना चाहिए। क्यों ना हो, ये तो ऐसी शख्सियत है जिन पे ख़ुद ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ख्र है। कैसे फ़ख्र है, ये उलमा किराम से सुनेंगे। ऐसे उलमा किराम हमारे साथ मौजूद हैं जो तारीख़ पर, सीरत पर और उलूम इस्लामी पर गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क की एक इल्मी, नज़रियाती और सियासी शख्सियत हैं और हर शोबे में आपने बेहतरीन नाम पैदा किया। सच टीवी पर तो आप ख़ास नज़र करम करते हैं। हमारे साथ एक और इल्मी शख्सियत मौजूद हैं, जनाब मौलाना जहांगीर शाह सईदी साहब। आप उलूम इस्लामी पर आप भी गहरी नज़र रखते हैं और आलम इस्लाम की एक बहुत मशहूर दरसगाह से आपने इल्म हासिल किया है। दोनों शख्सियात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अभी मैंने एक लफ्ज़ कहा कि हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का जैसे ही नाम आते हैं तो जिनको इल्म से मोहब्बत है उनकी ज़मीनें भी झुक जाती हैं, और जिनको रूहानियत से शगफ़ है और वो खानवादे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत रखते हैं, उन पर भी एक ख़ास मोहब्बत की, इश्क़ की कैफ़ियत तारी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सच टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनने हमेशा ये जो बुज़ुर्गवार हस्तियाँ हैं, शख्सियात हैं, उनकी विलादत शहादत पे खूबसूरत प्रोग्राम मुनाक़िद करते हैं और बहुत अच्छी आगाही और शऊर देने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ हक़ भी उम्मत मुस्लिमा का यही है कि ऐसी हस्तियाँ जिनने आलम इस्लाम में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, इल्मी हवाले से तग़य्युर ईजाद किया है, और उनको जो मौका मिला है, उनका सुनहरी दौर जो है वो याद करने के काबिल है, उस याद रखने के काबिल है। ऐसी शख्सियात का ज़िक्र खुसूसी तौर पर यहाँ होता है और होना चाहिए। इससे इल्म की गुत्थियाँ सुलझती हैं, आगे जो नौजवान नस्ल है उसको रहनुमाई होती है और रास्ता मिलता है, और उनको एक आगाही और शऊर पैदा होता है उनके अंदर। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की मुनासबत से हम ताज़ियत अर्ज़ करते हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को। एक बहुत बड़ी हस्ती जिनका नाम ही क्या है, मोहम्मद बाक़िर बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इनका जो लक़ब मशहूर है बाक़िरुल इल्म। बाक़िरुल इल्म, बाक़िर का माना है तहे शकाफ़ता करने वाला, यानी इल्म की गुत्थियाँ सुलझाने वाला। इल्म के जो मोज़ल मसले हैं, मुश्किल मसले हैं, उनको सुलझाने वाला, उन गुत्थियों को खोलने वाला हो, और उस इल्म के जो समुंदर है उसको शकाफ़ता करके नए इल्म के दरिया बहाने वाला, ये इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम अलैहिस्सलाम ने जो 57 हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और आप अंदाज़ा करें इमाम की ज़िंदगी का कि 4 साल के थे सिर्फ इमाम के वाक़े करबला नमूदार हुआ, और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला में उस वक़्त मौजूद थे। सब मज़ालिम इमाम ने देखे, और जो जिद्दोजहद थी सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम की, उसमें इमाम अलैहिस्सलाम शरीक। मैं यहाँ एक जो आपने इशारा किया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें 57 हिजरी में तशरीफ़ लाते हैं, और 11 हिजरी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत होती है। लेकिन उस दौर
میں حضور اکرم کے جو صحابی تھے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ زندہ تھے جس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، زندہ تھے۔ وہ آخر میں نابینا ہو چکے تھے اور اکثر مسجد میں آتے جب لوگ بیٹھے ہوتے تو وہ پکارتے تھے یا باقر العلم، اے باقر العلم، اے باقر العلم۔ چونکہ نابینا تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا، تو ان کے ذہن میں تھا کہ جب باقر آئے گا، میری آواز سنے گا تو میرے نزدیک آئے گا۔ رسول اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو امام باقر کا تعارف کرایا تھا اور پھر اپنا سلام پہنچایا تھا۔ وہی میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت ایک دن مسجد میں محمد باقر علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ حضرت جابر پکار رہے ہیں ان کا نام، اے باقر العلم، اے باقر العلم، تو فوراً آئے نزدیک، ان کے سر پہ بوسہ دیا اور کہا کہ میں باقر ہوں، تو انہوں نے ان کے ہاتھوں بوسہ دیا، سینے پہ لگایا اور کہا میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ حضور نے اپنی زندگی میں، آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 46 سال پہلے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کا تعارف کرایا تھا، آپ کا نام بتایا تھا اور انہوں نے محبت بھرا، عقیدت بھرا سلام آپ کے حضور پیش کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سعادت ہے 46 سال پہلے، اور یہی چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں یہی امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت پہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب مولانا سید جہانگیر شاہ صاحب سیدی، یہ جس شخصیت کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کے علم کے حوالے سے، ان کی روحانیت کے حوالے سے، ان کے تقوی کے حوالے سے تو بات ہوگی، لیکن یہیں سے تسلسل دیتے ہیں کہ کیا عظیم ہستی ہے کہ جو رسول پاک کی ہجرت کے 46 سال بعد پیدا ہو رہی ہیں، لیکن اب رسول پاک کا علم غیب اور ان کی نظر دیکھیے کہ انہی صحابی کو بتاتے ہیں کہ جو اس وقت تک زندہ ہیں اور ان کو حضرت امام باقر علیہ السلام کو سلام پہنچاتے ہیں اپنا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یقیناً ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ عظیم ہستی حضرت امام باقر علیہ السلام کی یوم شہادت کے حوالے سے آج ہم لب کشائی کر رہے ہیں۔ سچ ٹی وی مبارکباد کا مستحق ہے کہ جب مقدس ہستیوں کے ایام آتے ہیں، ولادت کے ہوں یا شہادت کے ہوں، تو سچ ٹی وی پر خاص طور پر پروگرام ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی چینل ہیں تمام کو مذہبی یہ جو ہستیاں ہیں، مقدس ہستیاں، ان کے حوالے سے پروگرام کرنے چاہیے اور اخبارات میں ایڈیشن جاری کرنے چاہیے۔ ایک آدھ چینل پہ اور ہوتا ہے اور سچ پہ تو بہت باقاعدگی سے ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو مقدس ہستیاں ہیں، آنے والی نسل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گی کہ میڈیا نے کیوں نہیں کردار ادا کیا، ان ہستیوں کا جو کردار تھا زندگی، اس کو اجاگر کیوں نہیں کیا، اور ان ہستیوں کا باقاعدہ ان ہستیوں کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے تاکہ ہماری موجودہ نسل اور آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ امام باقر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا، کس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی۔ پھر دیکھیں آپ مدینہ پاک میں پیدا ہوئے، اگر میں تھوڑے سے آپ کی زندگی پر روشنی ڈالوں، پھر آپ جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، حضرت امام حسین نے ہجرت فرمائی، مکہ پاک گئے، پھر مکہ پاک سے کوفہ گئے، تو آپ کی عمر 4 سال تھی۔ 3 دن جو پانی بند ہوا تو حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ بالکل صحیح۔ پھر آپ دیکھیں یہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھنا تھا، آپ کے ذریعے سے علم کی جو خیرات تھی لوگوں کو ملنی تھی، یہ ایک ذریعہ تھا، آپ محفوظ رہے۔ جہاں پر حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو وہاں پر حضرت امام باقر محفوظ رہے، یہ کوئی اللہ کا ہی کرم تھا، اللہ نے ان کو بچانا تھا۔ جن ظالموں نے 6 مہینے کے حضرت علی اصغر کو نہیں چھوڑا تو وہ امام باقر کو کہاں چھوڑتے؟ بالکل۔ لیکن اللہ تعالیٰ جسے بچایا اسے کون چکھے، اللہ نے محفوظ رکھا۔ پھر آپ دیکھیں جب بیویوں کے پاؤں میں زنجیریں ڈالیں گی، حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، تکلیفیں تھیں یزید کے دربار میں، فلاں خطبے، سارے معاملات، یہ سب کچھ امام باقر نے دیکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت امام زین العابدین عبادت جس طرح کرتے تھے، جس طرح آپ کی تربیت ہوئی، تربیت کے بعد جتنا پھر آپ علم کے پہاڑ تھے۔ آج میں نے جتنا بھی حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پڑھا ہے، بہت ساری جگہوں پہ لکھا کہ آپ علم کے پہاڑ تھے۔ ایک تو کتابوں کا علم تھا، ایک تو والد کی تربیت تھی، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کو خاص طور پر علم لدنی عطا ہوا۔ جس طرح آقا علیہ السلام نے سلام بھیجے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ سے بھی علم کی خیرات ملی ہے، اور مولا علی جو علم کا دروازہ ہے، حضور تو علم کا شہر ہے، شہر مصطفیٰ سے بھی خیرات ملی علم کی، اور جو علم کا دروازہ ہے مولا علی سے بھی، اور امام زین العابدین سے بھی آپ کو علم کی خیرات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، ائمہ طاہرین علیہم السلام کے حوالے سے ہمیں تاریخ میں یہ بات نظر آتی ہے، کسی نے کہا تھا کہ فلسفہ تاریخ میں
کہ زیادہ سے زیادہ 4 نسلوں تک یا 3 نسلوں تک کچھ چیزیں باقی رہتی ہیں. ایک بادشاہ آتا ہے، وہ اپنی حکومت بناتا ہے، دوسرا اس کو پھیلاتا ہے، تیسرا پھر مضبوط کرتا ہے، چوتھے کے بعد ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی کا علم ہے تو بیٹے تک اگر منتقل ہو بھی جائے تو ایک آدھ نسل تک رہتا ہے. یہ جو ائمہ اثنا عشر ہیں، 12 ائمہ، یہ تاریخ کا معجزہ ہیں. بلکہ اگر میں صحیح معنی میں کہوں تو میں کہوں رسول اللہ کا معجزہ ہیں، کیونکہ حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ رسول پاک کے 2 معجزے ہمیشہ زندہ رہیں گے، ایک قرآن پاک اور ایک مولا علی. مولا علی کو بھی رسول اللہ کا معجزہ کہتے ہیں. تو یہ ائمہ طاہرین ایک معجزہ ہیں. کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ 12 لڑی میں پروئی ہوئی شخصیات اپنے اپنے دور میں علم کے لحاظ سے افضل، ان سے کوئی افضل نہیں ہے، اپنے اپنے دور میں تقویٰ کے لحاظ سے افضل، کوئی ان سے افضل نہیں ہے. امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے بھی کتنے اس وقت کے علماء نے کہا کہ ہم نے امام باقر علیہ السلام سے زیادہ علمی اور صاحب تقویٰ شخصیت نہیں دیکھی. یہاں تک کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ورود ہوتا ہے. فرمائیے. میں عرض کروں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا جو نظام ہے، خداوند کریم نے اپنی معرفت کے حوالے سے جو ایک سسٹم بنایا ہے. انبیاء کرام کی زندگی دیکھیں، 1,24,000 انبیاء، اور اس کے بعد ائمہ طاہرین کی زندگی دیکھیں، وہ کوئی ایسی جہد مسلسل سے مرقع زندگی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی فرد، دنیا کا کوئی آدمی، کوئی باشعور آدمی اس کو نظر انداز کر نہیں سکتا. ان کی دیکھیں نا، جیسے مولانا صاحب قبلہ فرما رہے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی جو زندگی ہے، میں سمجھتا ہوں ایک جہد مسلسل ہے، ایک بامشقت زندگی ہے. اور اس وقت جب 4 سال کے تھے، بلکہ 4 سال سے پہلے جب مدینے سے نکلے امام حسین علیہ السلام، اس وقت سے لے کر عاشور تک، اور عاشور کے بعد جو مسلسل ان کی مشکل زندگی، آپ دیکھیں 4 سال کا بچہ ہو اور ہاتھ رسن بستہ ہوں اور وہ جا رہا اور بھوکا پیاسا. 4 سال کا بچہ تو ماں کی گود میں کھیلنے والا ہوتا ہے. لیکن جس شخص نے زندگی اس جدوجہد میں شروع کی، اس مشکل میں شروع کی، آپ اندازہ کریں اس کی آگے زندگی. پھر میں عرض کروں گا کہ 4 سال امام محمد باقر علیہ السلام کے بابرکت سال ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی امامت میں گزارے. یعنی اپنے جد ماجد، اپنے دادا بزرگوار کی زیر تربیت رہے. اس کے بعد 34 سال امام زین العابدین علیہ السلام جیسی علمی شخصیت، باتقویٰ شخصیت، جس کو زین العابدین اور سید الساجدین کہا جاتا ہے، ان کی زیر تربیت گزارے. اور پھر 19 سال خود امامت کا دور گزارا. میں سمجھتا ہوں یہ سراسر برکت ہی برکت ہے. اور پھر میں یہاں عرض کروں گا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا جو دور تھا وہ واقعاً علم کا دور تھا. باقر العلم، علم الاولین والآخرین کہا جاتا ہے کہ علم اولین اور آخرین کے جو سردار اور وارث تھے وہ امام محمد باقر علیہ السلام تھے. جس وقت امام علیہ السلام کی امامت آئی، اس وقت سے پھر بنی امیہ کی حکومت کا انقراض شروع تھا. یعنی بنی امیہ کی حکومت کمزور سے کمزور ہوتی گئی. آخری خلفاء تھے اور وہ مرحلہ جس وقت امام باقر علیہ السلام کی امامت تھی وہ انتہائی کمزور ہو چکے تھے. امام کو ایک موقع ملا کہ اپنے آباء و اجداد کا علم، قرآن کا علم آپ وہ لوگوں تک پہنچائیں. اور امام کا جو آخری سال تھے اس میں امام کے بڑے بڑے شاگرد جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، جیسے زرارہ بن عیون ہے، محمد بن مسلم ہے، یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں. وہ امام جعفر صادق سے پہلے ابتدائی علم ان سے حاصل کیا، یعنی وہ ان کی کلاس کے شاگرد تھے. اور پھر وہ جو درجہ اجتہاد پہ فائز ہوئے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے. اچھا، فقہ میں جو اجتہاد ہے، جو قرآن سنت سے استنباط ہے، یہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کو شروع کیا. اور امام جعفر صادق کے دور میں اس کا عروج تھا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فقہ اسلامی ہے اس کے اگر کہیں سے ہم ٹریس کریں تو جو واقعاً بانی ہے وہ امام باقر علیہ السلام، کیونکہ اس دور میں اصول وضع. لیکن چونکہ دیکھیں بنی امیہ کی حکومت کمزور ہو گئی تھی، لوگوں کا رابطہ ائمہ سے زیادہ ہو گیا تھا، آمد و رفت. جب ان کی حکومت مضبوط تھی تو انہوں نے ائمہ کی طرف لوگوں کو آنے نہیں دیا. قید و بند کی صعوبتیں، مشکلات زندگی میں جیسے آج کل ہوتا ہے شیڈول میں ڈال دو. ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. آپ نے بہت اہم بات کی اور تاریخ اسلامی کا یہ بہت ہی سیاہ باب ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمرانوں نے کیسے اہل بیت علیہ السلام سے امت کو دور کیا. ناظرین، امام باقر علیہ السلام کی
हसीन ज़िंदगी पर, इल्मी ज़िंदगी पर, बातक़वा ज़िंदगी पर गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ रहिए, जल्द ही वापस आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हैं। पाँचवें लाले विलायत, पाँचवें इमाम आइम्मा इस्ने अशर यानी 12 आइम्मा की कड़ी के पाँचवें इमाम हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम पर प्रोग्राम है। हमारे साथ जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब और मौलाना सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब मौजूद हैं। जनाब मौलाना जहांगीर शाह सईदी साहब, अभी जो बात कर रहे थे वक्फ़े से कबल जनाब आरिफ वाहिदी साहब, और हम अभी उनसे भी ये सवाल जारी रखेंगे कि आइम्मा ताहीरीन अलैहिस्सलाम को जब भी मौका मिला उन्होंने उलूम के समंदर जो है वो बयान किए, और उलूम इस तरह से उनकी शख्सियत से बहे कि लाखों लोगों ने इस्तिफ़ादा किया। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम उस दौर में बीच की कड़ी बनते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब वापस आए करबला से तो यज़ीदी शिकंजा और बनी उमैया का शिकंजा बहुत सख्त था। तो आपने मस्जिद नबी में बैठकर दुआएं की, जो हमारे पास सहीफ़े कामला की सूरत में मौजूद है। उन दुआओं में जहाँ रूहानियत है वहाँ साइंसी उलूम भी बयान किए हुए हैं, वहाँ पर और बहुत से उलूम हमें उन दुआओं में मार्फत के मिलते हैं यकीनन। उसके बाद फिर उस को आगे जारी रखते इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने उसको एक बाकायदा हल्के की शक्ल दे दी, और इस जो तलबा है वो दूर दूर से आए, और इमाम जाफ़र सादी के वक्त वो यूनिवर्सिटी बन गई। तो यही तसलसल, अगर इसी तसलसल से उम्मत आइम्मा ताहीरीन अलैहिस्सलाम से अगर इल्म हासिल करे, अभी भी वो इल्म मौजूद है किताबों के ज़रिए, और तो हम इल्मी लिहाज से और पाकीज़गी किरदार के लिहाज से पीछे नहीं रह सकते दुनिया में किसी से। मैं अर्ज़ करूँगा कि आबिद साहब, ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से उस वक्त तासुब क्यों किया जाता था, हसद क्यों किया जाता था? क्योंकि ये इनका कौल फ़िल में तज़ाद नहीं था। जो कुछ कहते थे वो अमल करके दिखाते थे। फिर ये है कि परवानों की तरह दुनिया इनके इर्द रक्स करती थी। जहाँ पे जाते थे, अच्छा उस वक्त के जो हुक्मरान होते थे, उस वक्त के जो बादशाह होते थे, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता था। वो चाहते थे कि इनसे लोग अकीदत ना रखें, इनका एहतराम ना करें, लेकिन क्योंकि इनको कौल फ़िल में तज़ाद नहीं था, और अल्लाह ताला हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जिसे मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला आसमान वालों में ऐलान करवा देता है फरिश्तों से, जिब्राइल से कभी मोहब्बत करो, ज़मीन वालों में ऐलान करा देता है। अब ये वो बादशाह जितने भी हुक्मरान थे, जो भी इनसे बुग़्ज़ रखते थे, वो इनको जहर तो दे सकते थे, इनको शहीद तो कर सकते थे, लेकिन लोगों के दिलों से इनकी मोहब्बत नहीं निकाल सकते थे। सही बात है। वो एड़ी चोटी का जोर लगाते थे किसी तरीके से लोग इनसे मोहब्बत ना करें। फिर ये देखें कि ये सिर्फ वो लोग नहीं थे कि तस्बीह पढ़ने वाले, नफल पढ़ने वाले, यानी कि मेहराब और मिंबर हुजरे तक महदूद नहीं, ये अल्लाह ताला ने इनको हर फन मौला बना दिया है। यानी कि तीर अंदाजी के मामले में आप देखें, और जहाँ तक फिर आप देखें कि वो जब सिक्का कायम किया आपने, और वो जो लोग फिर यहाँ तक ईसाइयों से आपने मुनाजरा किया है, मैं पढ़ रहा था कि हर मौके पर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतों से नवाजा है। जिस मैदान में आप आते थे, यानी कि हर मैदान के आप शाहसवार थे, और हर मैदान में आपको कामयाबी मिलती थी, इसलिए आपको जहर दिया गया। आपकी इल्मी काबिलियत, आपका अल्हम्दुलिल्लाह तकवा, आपकी परहेज़गारी, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम दिया है कि वो लोग तासुब करते थे, उनके पास कोई हल भी नहीं था। जितने भी इमाम गुजरे हैं, ये बुजुर्ग हस्तियाँ गुजरी हैं, उनको या तो जहर दिया गया या तो शहीद किया गया। मौला अली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा फिर बाकी सब कोई, जी यही इनका हाल था। इसलिए कि वो तासुब करते थे, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। कभी उनको हिजरत में मजबूर करते थे, कभी आप फलां शहर में जाओ, फिर देखते थे वहाँ भी लोगों का हुजूम हो गया, फिर कहते थे वापस मदीना जाओ, फिर यही सिलसिला जारी रहता था। इसकी बुनियादी वजह तासुब था। लेकिन काश के जो आप वाली बात है कि हम इन हस्तियों से तासुब ना करते, इन हस्तियों से कुछ सीखते। आज ये जिस बहरान का हम शिकार हैं, ये उम्मत बिखरी हुई है। बिल्कुल सही। उम्मत को अगर आप चाहते हैं कि उम्मत जुड़ जाए, तो इन हस्तियों के तालीमात को हमें आम करना चाहिए। बेशक जनाब मौलाना, उसी सवाल को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि आइम्मा ताहीरीन वैसे तो एक कड़ी हैं, और ख़ुद ये तमाम मकातिब शिया सुन्नी तमाम किताबों में लिखा कि रसूल पाक ने जो अपने
یہ روحانی خلفاء اور ہدایت والے خلفاء کی بات کی تو اکثر 12 کا ذکر کیا، اور شیعہ سنی بہت سارے علماء اس بات پر اور تاریخ مورخین متفق ہیں کہ یہ 12 ائمہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں خاص طور پر پھر جو مولا علی نے علم بکھیرے تھے، اس کے بعد جو کربلا کے واقعے اور امام حسن کو زہر دیا گیا، کربلا کا واقعہ، وہ جو تسلسل ٹوٹا تھا اسے امام زین العابدین علیہ السلام نے مسجد نبوی میں شروع کیا دعاؤں کے ذریعے، اور امام باقر علیہ السلام گویا بیچ کی کڑی ہوئے دعاؤں سے حلقہ، دعاؤں سے کلاس، اور کلاس سے یونیورسٹی بنتی ہے امام جعفر صادق کے دور میں۔ میں ایک عرض کروں گا یہاں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیاں معلوم ہو جاتی، ہمارے علوم تک لوگ پہنچ جاتے، ہماری تعلیمات کو لوگ سمجھ لیتے، ہمارے نظریے اور فکر کو جان لیتے، لاتبعونا، وہ ہماری اطاعت کرتے، کسی اور کی اطاعت نہ کرتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آج اگر دنیا میں نگاہ دوڑائیں تو ائمہ کا جو علم ہے، جو تعلیمات ہیں، وہ صحیح معنوں میں نہیں پہنچی، اس لیے لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ صحیح بات۔ وہ جو حضور اکرم نے فرمایا تھا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر لوگوں نے علی کو پہچانا ہوتا، اگر مولا علی کے کلام کو پہچانا ہوتا، علوم کو، تعلیمات کو، محاسن کلام کو پہچانا ہوتا، لوگ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے اور لوگوں کو وہی صراط مستقیم نصیب ہوتا۔ لیکن افسوس ہے کہ لوگ اور پھر ہر دور کی طاغوتی طاقتیں، جس کو میں سامراجی طاقتیں اور کفریہ طاقتیں اور دین دشمن طاقتیں اور سیکولر طاقتیں کہوں گا، ان نے ہر دور میں علم کا راستہ روکنے کی کوشش کی، خصوصاً قرآن و سنت کے علم کا، دین کے علم کا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ دو طاقتیں جو آئیں، ایک بنو امیہ کی، ایک بنی عباس کی، یہ دونوں، ان کا جو آغاز تھا اور جب ان کی قوت کا ٹائم تھا، ان نے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ وہ ہستیاں جو علم کا خزانہ تھیں، جو علم کے مراکز تھے، جو علم کے سمندر تھے، ان کو قید و بند کی صورتیں، ان کا قتل عام کرنا، ان کو روکنا، ان پہ تشدد کرنا، ان کو زندان میں ڈالنا اور ان کو شہید کرنا، یہ ان کا رویہ تھا۔ بنی امیہ کے دور کے ابتدا میں دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، پھر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، پھر امام حسین علیہ السلام کو ان کے 72 جانثار ساتھیوں سمیت تہہ کیا گیا۔ یہ کیوں تھا؟ امام حسین کے فرامین آپ پڑھیں، وہ یہ بار بار فرماتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں، بلکہ رات کی تاریکی میں کوفہ میں نکل جاتے ہیں، باہر زمین کے گڑھوں میں دیکھ کر فرماتے ہیں، زمین اگر تجھ میں ہمت ہے، قابلیت ہے، طاقت ہے تو میرے علم کو لے لو، یہ دنیا والے میرے علم نہیں لے رہے اور میں علم ساتھ لے کے چلا۔ علی کو دکھ تھا۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے دور میں، امام حسین علیہ، پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں یہی تھا، علم کے دروازے بند کرنے اور مسدود کرنے کی کوشش۔ امام نے ایک راستہ ڈھونڈا، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مسجد میں جا کر آپ وہ جو دعا پڑھتے تھے، اس دعا کے ذریعے معرفت الہی اور علوم قرآن و سنت اور علوم مادی بیان فرماتے تھے، اس میں معرفت الہی بیان فرماتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام تک جب مرحلہ پہنچا، اللہ کا شکر ہے اس وقت تک تھوڑا سا یہ جو آہنی ہاتھ تھے ان کے وہ کمزور ہوئے اور امام نے یہ سلسلہ آگے بڑھایا۔ پھر دیکھیں امام جعفر صادق کے دور میں عروج پہ پہنچا یہ علم کا پھیلاؤ، لیکن جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور آیا، اس وقت پھر بنی عباس آ گئے تھے برسر اقتدار، اور وہ قوت سے آئے تھے، ان کی حکومت مضبوط تھی، وہی سامراجی قوت، وہی طاغوتی قوت۔ ان نے پھر یہ جو علم کے مراکز تھے ان کو پھر قید و بند کی صعوبتیں اور مشکلات اور شہادتیں، وہی سلسلہ شروع ہوا، یعنی علم کے دروازے مسدود کرنا، ان کو بند کرنا، ان قوتوں کو کام تھا۔ لیکن یہ جو علم کے خزانے تھے، یہ جو علمی پیشوا تھے، یہ جو تقویٰ اور عبادت الہی کے عظیم نمونے اور رول ماڈل تھے ہمارے لیے، ان کو جب بھی موقع ملا انہوں نے وہ علوم آل محمد، علوم اہل بیت، علوم پیغمبر اسلام، علوم قرآن کو بھرپور انداز میں بیان کیا۔ امام باقر علیہ السلام نے یہی کچھ کیا۔ اس لیے دیکھیں وہ جو فرمایا کہ اگر لوگ ہمارے محاسن کلام کو جان لیتے تو ہماری ہی پیروی کرتے۔ لو آتا ہے اس لیے کہ یعنی دکھ
دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش لوگ ہمارے محاسن کلام کو جانتے, کاش لوگوں تک یہ علوم پہنچ جاتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور ان کا جملہ میں آپ خدمت میں عرض کروں, بہت پیارا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا حضرت آدم کی ولادت سے 14,000 سال پہلے انوار پنجتن پاک کو خلق کیا گیا. بہت بڑا جملہ ہے, بہت بڑا جملہ ہے. جو نور خلق ہوئے ہیں, جو انوار طیبہ ہیں, جو انوار مبارکہ ہیں, میں سمجھتا ہوں اس لیے تو حضور فرماتے ہیں کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم پانی اور مٹی کے خمیر میں تھے. یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان اور ان کا فرمان دیکھیں. میں سمجھتا ہوں علم کا بہت بڑا خزانہ ہے, اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں یہاں یہ گزارش کروں گا کہ امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام نے اب وہ جو عظیم کالج اور یونیورسٹیاں علوم قرآن کی, علوم اہل بیت کی, علوم رسالت کی, اب وہ جو کھولی ہیں, آئیں ہم مل کر ایک اور میں معذرت صاحب حدیث کے حوالے سے جو امام محمد باقر علیہ السلام کا کام ہے, جناب جعفر جوفی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے 70,000 حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی ہیں. مجھے افسوس ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ حدیث کی کتابوں کو دیکھیں, امام محمد باقر علیہ السلام سے کتنی حدیثیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ علمی خزانے اگر ان گزشتہ صدیوں میں ان کو سنبھالا گیا ہوتا, آج امت مسلمہ غنی ہوتی, نہ مغرب کی محتاج ہوتی, نہ سامراجی طاقتوں کی محتاج ہوتی. بے شک. جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب, ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں علمی حوالے سے, تو امام باقر علیہ السلام کا جو دور ہے وہ فقہ کا, اصول فقہ کے پھلنے پھولنے کا دور ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے وقت میں فقہ مدون ہوئی اور پھر آپ کے شاگرد پھیلے, اور یہ جتنے بڑے آپ ائمہ اہل سنت بھی کہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ٹھہرے. تو دراصل یہ شروعات ساری امام باقر علیہ السلام, یعنی اس وقت جو فقہ کے اصول تھے اور فقہ جو ہے وہ ایک ڈسپلن میں ڈھلنے لگی فقہ جو ہے. تو امام باقر علیہ السلام کا دور تو بڑا فیصلہ کن دور پھر نظر آتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ائمہ تحرین کی سیرت کی معرفت ہماری اگر ینگ جنریشن کو ہو تو انہیں پتہ چلے کہ کیسے خود تحقیق کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ مغرب سے کوئی چیز آئے اور ہم اسے اڈاپٹ کر دیں, آئی ٹی کی چیزیں مغرب سے آئیں, سافٹ ویئر مغرب سے آئے, باقی چیزیں نہیں. ہمارے ائمہ تحرین ایسے تھے کہ وہ خود ان سے علوم کے جو ہے وہ سرچشمے وہ پھوٹتے تھے. تو ائمہ تحرین اور پھر خاص طور پر امام باقر علیہ السلام کی زندگی کو اپنے ناظرین تک, نوجوانوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے تاکہ عالم اسلام علمی طور پر فخر بھی کر سکے اور ترقی بھی کرے. یقیناً آپ نے درست فرمایا عبدی صاحب کہ ہم لوگ اپنے آپ کو, اللہ معاف فرمائے, لوگ علمی یتیم سمجھتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان مقدس ہستیوں کو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. امام باقر علیہ السلام کو اگر لوگ پڑھیں پھر ان کو یہ سر فخر, ان کا سر فخر سے بلند ہو جائے کہ ہم علمی یتیم نہیں ہیں, بلکہ دنیا کو ہم سے علم کی خیرات لینی چاہیے, ہمیں کسی سے نہیں لینی چاہیے, کیونکہ ہم ان مقدس ہستیوں کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. اگر ہم فالو کرنے والے بنیں اور ہم آنے والی نسل کو, جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ بتائیں, اور آنے والی نسل کو تب پتہ چلے گا جب میڈیا پہ پروگرام ہوں ان ہستیوں کے حوالے سے, جی بالکل, جب اخبارات میں ایڈیشن جاری ہوں, جب باقاعدہ سوشل میڈیا بھی جب ان مقدس ہستیوں کے ایام آئے ہیں تو باقاعدہ امام باقر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کے زندگی کی جو خدمات ہیں وہ فقہ کے حوالے سے ہوں, وہ حدیث کے حوالے سے ہوں, وہ ان کا اقوال ذریع ہوں, ساری چیزیں عوام میں سائنس کے حوالے سے, فلسفے کے حوالے سے, ہر چیز منطق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں جب ان مقدس ہستیوں کے ایام آتے کتنے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے؟ ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے. آج اگر کوئی فلم سٹار مر جائے اس کے یوم وصال اور یوم ولادت کا سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, سالگرہیں منائی جاتی ہیں, لیکن ان مقدس ہستیوں کو آنے والی نسل کو پتہ نہیں ہے, موجودہ نسل کو پتہ نہیں ہے. کیوں کہ ان کا نصاب میں کئی چیپٹر بھی نہیں ملے گا آپ کو, کہیں ملے گا. یہ بات آپ نے بہت اہم کی کہ ائمہ تحرین جو ہیں, یہ 12 ائمہ, جو ابھی سنگل کوریکولم کی بات ہو رہی ہے, ہر نصاب میں پہلی کلاس سے لے کے اور 12ویں کلاس تک 12 ائمہ کا ذکر بھرپور انداز سے ہونا چاہیے. یہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد اس اہم بات پر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, جلدی واپس آتے ہیں.
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम 5वें इमाम आइमा इस्ना अशर यानी 12 आइमा की फ़हरिस्त में 5वां आपका नंबर। आपकी ज़िंदगी पर, आपके इल्मी कारनामों पर, आपकी रूहानियत पर, आपकी पाकीज़गी पर ये प्रोग्राम है। मौलाना आरिफ हसन वाहिदी साहब और मौलाना सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब मौजूद हैं। जनाब मौलाना, एक जब भी आइमा तहरीन का ज़िक्र आता है और प्रोग्राम हम सच टीवी पर करते हैं तो एक सवाल कॉमन होता है हर उसमें, और उसकी बड़ी वाज़ेह मिसालें हमें मिलती हैं कि ऐसे लोग हुक्मरान थे कि बिल आखिर जिन्होंने हर इमाम को जहर दिया, चाहे बनी उमैया के इमाम हो, अभी जैसे ज़िक्र हो रहा था कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये तलवार से शहीद हुए, लेकिन बाकी आइमा को जहर दिया गया। लेकिन अपने जहर देने वाले हुक्मरानों के दौर में जब भी इस्लाम पर कोई वक्त आया, आप पहुँचे और आपने आलम इस्लाम के मसले को हल किया। उस वक्त के ज़ालिम बादशाह ने आपसे रिक्वेस्ट की, आप कहीं पर कई इमाम दारुल खिलाफे में तशरीफ़ लाए, कई वहीं बैठे बैठे मदीना में या जहाँ भी अपने शहर में थे मदद की। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा वाक़या मिलता है कि रूमी सिक्कों के हवाले से एक तनाज़ा हुआ और उसने रूमी बादशाह ने कहा कि अगर तुमने मेरे सिक्कों को जारी ना रखा तो मैं फिर आगे यानी शान रिसालत की तौहीन करूँगा। तो आप तशरीफ़ लाए और आपने फिर उस वक्त के बादशाह को, और फिर मैं वो ये कहता हूँ बादशाह वो कि जिन्होंने बिलाखिर उन्हें फिर बाद में भी जहर दिया, लेकिन आप आए और वो मामला हल किया। हर इमाम के दौर पे जो हमें ये बताता है कि इस्लाम पर और मुआशरे पर अगर वक्त आ जाए तो सारी दुश्मनियाँ भुला दें। देखिए, मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं इसे कोता फ़िक्री कहूँ, मुताले की कमी कहूँ, तहक़ीक़ात और रिसर्च की कमी कहूँ, या क्या कहूँ, मैंने बड़े जय्यद इल्मी मज़हबी शख्सियात से ये सुना है और अफसोस हुआ है मुझे कि कुरान और सुन्नत में मुकम्मल निज़ाम में हुक्मरानी और हुकूमत का सिस्टम मौजूद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है। ये सेकुलर क़ुव्वतें जो हैं, जो लादीन क़ुव्वतें हैं, उनकी तज़रीक़ शुदा चीज़ है और वो हमारे अज़हान को मसमूम कर दिया गया है। हालांकि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसका माने ये है कि निज़ाम और सिस्टम हुकूमत और सिस्टम हयात सिर्फ़ इस्लाम में है और किसी के पास नहीं है। अगर वो रास्ता जिससे इंसानियत की निजात है, इंसानियत का कमाल है, अगर वो है तो वो है ही सिर्फ़ निज़ाम हुकूमत को समझना, सिस्टम को समझना और उसको आगे चलाना, ये है ही अइम्मा तहरीन के पास और यही हस्तियाँ जो मजहबी इल्मी हवाले से इनके पास है। आप देखें, सिर्फ आप 12 अइम्मा की बात न करें, मैं ये समझता हूँ कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा, ये इन्होंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के मकतब से इल्म हासिल किया, एक इमाम बने। ज़ाहिर है अगर फ़िक़ही इख्तिलाफ़ कोई होता है तो वो होता रहता है, वरना वो उनको शहीद अहले बैत कहा जाता है। क्यों? उन्होंने वो समझते थे कि इस्लाम में जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, निज़ाम आदल का, निज़ाम इंसाफ का और उलूम जो हैं वो इधर ही से मिलते हैं, इसलिए वो उनकी हिमायत करते थे और जालिम हुक्मरानों की सपोर्ट नहीं करते थे। इसी जुर्म में उनको कैद बंद की सूबतें और इसी जुर्म में उनको शहीद कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ। और फिर एक और नुक्ता मैं अर्ज़ करूँ, जिसने भी इस्लाम के लिए आवाज़ उठाई, जिसने भी कुरान के निज़ाम और इस्लाम के निज़ाम के लिए आवाज़ उठाई, उसी को शहीद कर दिया गया या कैद बंद की सूबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। हमारे जो 12 अइम्मा हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर इमाम हसन अस्करी तक, मुझे बताएं कोई इमाम तभी मौत इस दुनिया से गया है? नहीं, सब कुछ शहीद किया गया। क्यों शहीद किया गया है? इमाम से 2 किस्म के ख़तरे उस वक़्त के जालिम और जाबिर हुक्मरानों को होते थे। एक जो इमाम का इल्म था, इमाम की जो ज़िंदगी थी, उनका जो किरदार था, उनका जो मर्तबा था, उससे वह खौफज़दा थे। वो जो एक वाक़या है हिशाम इब्न अब्दुल मालिक का कि जिस वक़्त वो गए और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम भी आए हज के लिए, तो इसके लिए इमाम गालिबन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का गए और जनाब वहाँ उसको रास्ता नहीं दे रहे थे लोग, लेकिन जब इमाम आए तो रास्ते छट गए जनाब और सब लोग हट गए और इमाम पहुँचे वहाँ ज़ियारत के लिए। ये उस बुग़्ज़ में पेच उताब खा रहा था कि ये कौन है, उसे बताया गया कि ये कौन है। मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ एक,
اور دوسرا جو سیاسی سوچ تھی، جو سیاسی فکر تھی، جو نظام اسلام کو حاکم کرنے کی سوچ تھی، جو لوگوں کے اور معاشرے کے سیاسی مذہبی سماجی پیشوا تھے، وہ یہی ائمہ تھے۔ اور ائمہ کی سوچ، اگر آپ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعائیں پڑھیں، ان میں یہ سسٹم موجود ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہج البلاغہ میں یہ سسٹم موجود ہے۔ جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالۃ الحقوق میں یہ سسٹم موجود ہے۔ مولا علی علیہ السلام جو مالک اشتر کو خط لکھا، اب اس میں یہ سسٹم موجود ہے۔ یہ سب ائمہ نے بتایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے وہ جو احادیث ہے وہ پڑھیں امام، کیا خطرہ تھا امام موسیٰ کاظم سے، کیا خطرہ تھا ان ظالم حکمرانوں کو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فقط وہ اپنی حکومت کے لیے چیلنج سمجھتے تھے کہ اگر یہ زندہ رہے، یہ اگر آزاد رہے تو لوگوں کی جو گرویدگی ہے، لوگوں کا جو عشق ہے اور محبت ہے ان کے ساتھ، اور لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تو ہمارے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں 1400 سال کے بعد آج کہہ رہا ہوں، آج کے حکمران جو مسلط ہیں اسلامی ممالک پہ اور اسلامی مملکتوں پہ، آج بھی ان کو یہی ڈر ہے۔ اس لیے میں مختلف ممالک میں دیکھ رہا ہوں، وہ علماء جو بیدار ہیں، وہ علماء جو اس سسٹم کو سمجھتے ہیں، وہ آج قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، مشکلات میں ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ کیوں؟ انہیں بھی یہی خطرہ ہے ان کے علم سے اور ان کے پاس جو سسٹم ہے نظام اسلامی کا، ان سے۔ لذا آپ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو انقلاب لے آئے، اس سے پہلے اگر علماء کی قربانیاں دیکھیں مسلسل، مصر میں علماء قربانیاں دیکھیں، عراق میں علماء شہید باقر صدر جیسے لوگوں کی قربانیاں دیکھیں، سعودی عرب میں دیکھیں، یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ وہی جو بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں سوچ تھی کہ یہ جو مذہبی ہستیاں ہیں ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا، ان کو روکنا ہے، وہ آج بھی وہ سسٹم چل رہا ہے۔ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، اب ہمارے پروگرام کا وقت کم رہ گیا، 3 منٹ سے بھی یا 4 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب امام باقر علیہ السلام کے کچھ اقوال سنانا چاہ رہے ہیں، وہ ہم سننا چاہیں گے، پھر وقت ملا تو پھر آخری میسیج آپ کی جانب سے۔ جی، میں عرض کروں گا کہ امام باقر علیہ السلام کے جو اقوال زرعی ہیں، خوبصورت اقوال ہیں کہ زبان کی حفاظت کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص گناہوں سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ تو آج سب سارے یہ ہمارے اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، یہ سارے زبان کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم زبان سے برا بھلا کہتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ہم زبان پہ کنٹرول نہیں۔ زیادہ گناہ اور زیادہ لڑائی اور فساد زبان کے، اور یہاں تک آپ فرماتے ہیں صلہ رحمی کے حوالے سے کہ ثواب کے لحاظ سے تیز ترین عبادت قراباداروں سے پیوند برقرار رکھنا ہے۔ تیز ترین عبادت، جی، تیز ترین عبادت، یعنی اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے اچھا سلوک جی، آپ کہتے ہیں پیوند جو ہے برقرار رکھنا، رشتہ داروں سے رشتے کو باقی رکھنا، اس کو قرار دیا گیا۔ پھر رواداری کے حوالے سے آپ نے خوبصورت بات کی، جس کی آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے رواداری کی، کہ ہر چیز کے لیے کفل ہوتا ہے، ایمان کا کفل لوگوں کے ساتھ نرمی اور رواداری ہے۔ اور اسی طرح غصہ، آج آپ کو پتا ہے ہر شخص بلڈ پریشر کا مریض ہے، اور ہر بندہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ غصے کو برداشت نہیں کرتا، آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ فرماتے جو شخص اپنے غیظ و غضب کو لوگوں سے بعد رکھے، خدا روز قیامت فرمایا کہ اپنا عذاب اسے بعد رکھے گا۔ جو بندہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے غصے سے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو یعنی کہ مزاح کے حوالے سے، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوست رکھتا ہے جو بد زبانی اور فحش گوئی کے بغیر لوگوں کے جماعت میں مذاق کرے، یعنی وہ مسکراہٹ بھی کرتا ہے، مزاح بھی کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی فحش گوئی بھی نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو کس بیانی شامل ہوتی ساتھ تمام چیزوں میں۔ اچھا، اسی ایک فرماتے ہیں کہ یعنی کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، فرماتے ہیں نفس کے خلاف جہاد اس طرح کرو جس طرح دشمن کے خلاف جہاد کرتے ہو۔ اسی طرح نیک نیتی کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ رزق کے حوالے سے پریشان ہے، خرچہ گھر کا نہیں چلتا، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی نیت بہتر کر لے، نیک نیتی بن رکھے، لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے گا۔ اگر صاحب ہمارے پاس آدھا منٹ بچا ہے تو 20 سیکنڈ کا آخری میسیج۔ مولانا صاحب قبلہ نے ایک خوبصورت صلہ رحمی کے حوالے سے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں حدیث مبارک میں ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا
اور قطع رحمی سے بچے گا، دو چیزیں اللہ اسے عطا کرے گا، ایک اس کی عمر زیادہ ہوگی اور اس میں برکت ہوگی، دوسرا اللہ اس کو بے حساب رزق عطا کرے گا سبحان اللہ۔ انشاءاللہ خدا کرے ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم صلہ رحمی کر آج ہم سکیں امام انشاءاللہ۔ باقر علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند قدوس ہمیں ائمہ طاہرین کی معرفت بھی عطا فرمائے، ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کی معرفت عطا فرمائے، اور ہم دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں۔ اپنے علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آخری پیغام یہی ہے کہ ائمہ اثنا عشر جو ہمارے 12 ائمہ ہیں، جو رسول پاک کے روحانی خلفاء ہیں، ان کی زندگیوں کو ضرور پڑھیے، اس میں علم بھی ملے گا، روحانیت بھی ملے گی، پاکیزگی بھی ملے گی، انفرادی بھی، اور معاشرہ سازی ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی ہمیں جاننے کا موقع ملے گا۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔